वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मेरे पास एक नहीं दो गेस्ट हैं। एक गेस्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको भी उनसे मिलकर मज़ा आएगा क्योंकि वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करते लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े शौकीन हैं और आज वो हमारे साथ प्रोग्राम करने बैठे हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही कि एस्ट्रोलॉजी हमें ईद का चाँद और रमज़ान का चाँद कैसे देखा जा सकता है, क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें आपकी हेल्प करती है, वो उसके थ्रू बताने की कोशिश करें। उनका नाम है KM किसाना साहब और अजहर सलीम हमारे साथ हैं। क्या हाल है किसाना साहब? जी है सर। जी शुक्र। नहीं सर, बताएं कि एस्ट्रोलॉजी जो नासा से हमें मिलती हैं जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी में के थ्रू कैलकुलेशंस के थ्रू हम ईद का चाँद और रमज़ान का चाँद देख सकते हैं? देखिए, दुनिया में 3 कैलेंडर हैं। एक क्रिश्चियन का कैलेंडर है जो रात को 12 बजे के करीब डेट चेंज करता है जी। एक हिंदू कैलेंडर है जो हमारे देसी महीने चेत वैसाख जो है, जो ज़्यादा लोगों को पता, ज़्यादा लोगों को, जो हमारे खिते में लोग इसको बड़े जानते हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हमारे कल्चर में शामिल है। तो वो सूरज से होता है। एक हमारा इस्लामी कैलेंडर है जो मून से होता है। जो हिंदू कैलेंडर है जो इस बड़े आदम में देखा जाता है जिस हमारे खिते में, वो सूरज निकलने से लेकर दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले तक एक डेट होती है जी। और जो इस्लामी कैलेंडर है वो सूरज जो शाम को एक शाम से लेके दूसरी शाम से पहले तक एक डेट होती है जी। तो जब सूरज और मून को हम देखते हैं कि ये कहना इस हमारी कह शाम में ये दोनों ही सितारे हैं, एक सन है और एक ही मून है। तो कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है, सूरह यासीन में इसका जिक्र है कि हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। तो चाँद एक मखसूस मंजिलें उसकी और मखसूस उसके दिन हैं, तो उन्हीं पे प्रोसेस करता हुआ अपने महवर पे घूमता हुआ 2 दिन वो अमावस में रहता है, जिसे हम अमावस हिंदू अमावस कहते हैं, हम पंजाबी में डार्कनेस, और हम जो पंजाबी हैं उसे कहते हैं गोडा मारना, कि वो गोडा मार गया या माँ के घर चला गया। तो वो जो 2 दिन होते हैं वो या 28 और 29 होते हैं या 29 और 30 होते हैं। जैसे मून चांद से 12-12.5 डिग्री से आगे निकलता है तो वो तलू हो जाता है, राइज हो जाता है, तो उसका वो जो हलाल क्रीसेंट बनता है या जिसे हलाल कहते हैं, तो वो उसकी पहली डेट होती है। तो जैसे हम कैलकुलेशन में देखते हैं कि सन एक 30 डिग्री चलता है एक घर में, मून भी 30 डिग्री चलता है। जैसे न्यू मून बोर्न होता है जो सन से जैसे ही चांद जो है वो 12.5 डिग्री आगे जाएगा तो बोर्न हो जाएगा। तो उस दिन अगर वो एक तरीकाकार आप जो हमारे यहाँ रहा जाए वो चांद देखने का है, जबकि अगर कैलकुलेशन को देखा जाए तो उसमें चांद देखा नहीं जाता। वो हम 1000 साल आगे की भी प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि किस दिन रमज़ान होगा, किस दिन ईद होगी। लेकिन जब देखने की बारी आएगी तो वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से देखा जाएगा, कई में नज़र आएगा, कई मुल्कों में नज़र नहीं आएगा। बल्कि एक ही मुल्क में, जैसे रशिया बहुत बड़ा मुल्क है या अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ शायद कहीं शाम हो रही होती है तो कहीं 3 बजे होते हैं दिन के, तो काफ़ी फ़र्क होता है टाइमिंग का। तो जैसे नॉर्वे में दिन बहुत बड़ा होता है, रात बहुत बड़ी होती है, तो वो दिन को जो कैलकुलेशन करते हैं वो इन्हीं की डिग्रियों के हिसाब से करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे 6 माह के भी दिन हैं जी, ऐसे ही, ठीक है ना जी, 6 माह की रात भी, तो वो कैलकुलेशन जो है वो सारी डिग्रियों पे भी होगी। तो ये नासा में जो है ना, एक एस्ट्रोनॉमी है, एक एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमर जो है वो सारी की सारी डेटें जो है, जो कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। हम उनको देख के जो ज़िंदगी का जो हिसाब किताब है, जो डे एंड नाइट हैं, ये फसलों का जो हिसाब किताब है वो लगाते हैं। तो आज जैसे अगर आज की बात की जाए कि कल रमज़ान है या नहीं है, अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो पूरी दुनिया के, अगर ग्लोबल वर्ल्ड की बात की जाए तो कल रमज़ान है। अगर चाँद है नहीं, कल रमज़ान है। अगर खिता वाइज बात की जाए तो पाकिस्तान में कल रमज़ान नहीं है, तो कल चाँद नज़र आएगा, परसों रमज़ान होगा। नहीं, इसकी वजह क्या कि अगर चाँद बकौल आपके चाँद तुलू हो गया तो चाँद तो एक ही है ना पूरी दुनिया में। असल में यह है कि आज शाम से लेके कल शाम से पहले तक जब भी तुलू हो जाएगा तो यकम डेट होगी। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि हम शाम को देखेंगे, तो शाम को जाके वो शाम का कहीं नहीं लिखा, वो बेसिकली है कि विजिबल होना। वो आज नहीं हो सकता था, हाँ आज नहीं हो सकता था कि आज उसकी डिग्री पूरी नहीं है। कल हो सकता है कि वो रात के कुछ सुबह के टाइम जाके उसकी डिग्री पूरी हो जाती है। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो
اگر ناسا کی کیلکولیشن کے مطابق تو کل اوکٹ میں نظر آ گیا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہے, تو وہ کہیں بھی جب طلوع ہو جائے گا جہاں ہمارے حدیثوں میں بھی تو ہے نا کہ چاند اگر ویزیبل ہو جائے تو وہ حلال ہے. تو آپ ویزیبل تو پوری دنیا میں ہو چکا ہے, کل ہو جائے گا. کل ہو جائے گا, جہاں جہاں کل 5 بجے کے بعد رات ہوگی تو وہاں ویزیبل ہوگا. اور پاکستان میں 14 کو رمضان ہوگا. پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کا طریقہ کار دیکھنے کا اور ہے, تو پاکستان میں 14 کو ہوگا. اور جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے, سعودی عرب میں کل ہو سکتا ہے. کل ہو سکتا ہے کہ وہ آربٹ میں نظر آ گیا. آربٹ میں نظر آ گیا. جی حضرت آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسانہ صاحب, اس میں میں ایڈ کرنے والی کوئی چیزیں ہے تو نہیں بیسیکلی اس میں. نہیں, چاند کی ڈگریز جتنی سورج سے آگے نکل جائیں گی اتنے ویزیبل ہوگا. وہی 13-14 ڈگری کے اوپر وہ ویزیبل ہوتا ہے. اس کو جب ہمارے یہاں صرف یہ ہے کہ جب تک آنکھوں سے وہ دیکھنا لیں اس وقت تک اس کو مانتے نہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے. بس صرف اتنا ہی فرق ہے. نہیں جی, یعنی کہ پاکستان میں آپ کو بھی ہماری طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے, بلکہ کسانہ صاحب اور اظہر سر اور میرے سے بھی آپ کو رمضان مبارک ہو. 14 تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں, اور بلکہ انڈیا میں بھی 14 تاریخ کو ہی ہوگا. باقی سعودی عرب کا بتا دیا کہ کل روزہ ہوگا, اس کی لاجک بھی بتا دی کہ وجہ کیا ہوگی. نہیں جی, کچھ تھوڑا سیاست پہ گفتگو ہو جائے. جی آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جی جہانگیر ترین صاحب. کیا لگتا ہے کہ ترین صاحب, کیونکہ ہماری جو پی ڈی ایم ہے اپوزیشن, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکی, تو پی ٹی آئی کو اندر سے ڈینٹ پڑا ہے, کیا ترین صاحب عمران خان صاحب کو کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, یا ان کی حکومت کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو جی, اس کے تو 7 کی اس کی جو ہے برتری تھی, تو جہانگیر ترین تو اس سے زیادہ لے کر بیٹھا ہوا ہے, تو ڈانٹ تو اس نے ڈال دی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ حکومت چلتی نہیں, حکومت چلتی رہے گی. لیکن کیونکہ یہ جو ساری حساب کتاب ہے وہ نہ عمران خان کے بس میں ہے, نہ وہ سسٹم کہیں, ایک حکومت تو چلانی ہے, ملک بھی چلانا ہے, تو ملک چلتا رہے گا. لیکن یہ جو آپس کی لڑائی ہے, یہ جو لڑائی ہے, یہ جہانگیر ترین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, اس کو فیور ہو جائے گی. جہانگیر ترین کو فیور ہو جائے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کوئی جو بھی ہلکے کہہ لیں, تو یہ اسٹیٹس کو بچا لیا جائے گا. بچا لیا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے جو ایک وہ تھا کہ میں نے یہ اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. آپ کی کیلکولیشن تھا؟ میری کیلکولیشن ہے کہ نہ خان صاحب نے 3 سال میں وہ کر سکے ہیں, نہ آگے کر پائیں گے. تو ایسے کئی خان صاحب بھی آ جائیں تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے. اس کا مطلب آپ کا کہنے مطلب کہ ڈمیز بیٹھے ہوئے آگے؟ ڈمیز نہیں, یہ ایک سسٹم ہے, سسٹم میں چلنا پڑتا ہے. اچھا, تو یہ کریکٹر بٹھائے ہوئے ہیں. کریکٹر ہی ہے. اچھا, یہ اپنا رول کر رہے ہیں, رول کرنے ہیں, اور مجھے بھی بٹھایا جا سکتا ہے, آپ کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے. اچھا اچھا. جی حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا سلسلہ جو جہانگیر ترین والا سلسلہ ہے, تو اگر ہم ہوراسکوپ میں دیکھیں نا, تو جہانگیر ترین اس وقت ذائچے میں مارس ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ پھر کنفرم کر لیتا ہوں. جی ضرور. ٹھیک ہے, جی بالکل لبرل اگر ہے تو 7 سے ہم جہانگیر ترین کو دیکھیں گے تو مارس ہے. ٹھیک ہے, اور مارس, سوری ایک سیکنڈ, ہاں دیکھ لیں بالکل ایک سیکنڈ, میں نے کیونکہ اپنا اس کا چینج کیلکولیشن, جب کیلکولیشن کا آپ جب چاند کی کیلکولیشن کر رہے تھے ہم لوگ بیٹھ کے پیچھے, تو میں نے ذرا اس کا سیٹنگ چینج کی تھی, تو مجھے دوبارہ واپس ضرور 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 دیکھیں اور ڈیٹیل سے دیکھ کے بتائیں تاکہ ہمارا کئی ہوئی بات. سوری, ہاں جی اب بالکل ٹھیک ہے. اب اگر یہ اس وقت اگر دیکھیں تو اسکارپیو لگا نا, اور ٹورس پہ جہانگیر ترین 7واں گھر ہے, تو وینس کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وینس یہاں پہ اگر میں یہ دیکھوں نا کہ وینس کیا ڈیمیج کر رہا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ 10ویں کا مالک جو حکومت ہے وہ سن ہے. اس وقت سن ایریز کے اندر ہے ایگزالٹڈ کا, ٹھیک ہے, اور وینس بھی ایریز کے اندر ہے جو کہ سن کو ایگزالٹ کر رہی ہے, اور دوسرا وہ سن سے کمبسٹ بھی ہوئی ہے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین گورنمنٹ کو کچھ کر دے. جو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت دونوں ایک پیج کے اوپر, اندر سے ایک ہی پیج کے اوپر کہانی چل, جو بھی ہے اندر سے ایک ہی پیج کہانی چل رہی ہے. اچھا جی, آپ نے بڑا مزیدار سوال کیا, تو یعنی پاکستان میں یہ کریکٹر بٹھائے جاتے ہیں, تو کیا پاکستان میں کبھی ان کریکٹروں سے باہر نکل پائے گا؟ ابھی تو نہیں نظر آ رہا. جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی,
کلچر جو ہمارا ہے وہ اس کا مطلب جان بوجھ کر ایجوکیشن سے دور رکھا گیا. کسی بھی گورنمنٹ نے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ آج نہیں اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کو ہیومن ریسورس کو ڈیولپ نہ کریں, ایجوکیشن نہیں. ہمارے سیاستدانوں کی پرابلم ہے, آج تک کسی سیاستدان نے ایجوکیشن کا ہیلتھ کا نعرہ ہی نہیں لگایا. سر زیادہ عرصہ حکومت تو انہوں نے کی ہے نا, انہوں نے بھی اگر کی ہے تو انہوں نے بھی چلایا ہے سسٹم کو ڈیولپ نہیں کیا, سسٹم نہیں ڈیولپ کر سکے. تو یہ جتنے بھی پولیٹیشین اگر آ کے بیٹھے ہیں تو وہ بھی تو نہیں کر سکتا نا. آج اگر نواز شریف باہر بیٹھے بول رہے ہیں تو کبھی لانے والے بھی تو یہ ہمارے لوگوں کی بھی پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہم آگے جس کو آگے لا رہے ہیں, ہم کریمنل کو پسند کرتے ہیں. ہمیں ہمارے ابھی پنجابی میں ادھر پنجاب میں یا سندھ میں دیکھیں جتنے بھی پرانے ہیرو ہیں ہمارے وہ سارے کریمنل ہیں. ہم اچھے آدمی کو پروموٹ ہی نہیں کرتے, اسے لیڈر ہی نہیں مانتے. ہم شریف آدمی کو یا پڑھے لکھے بندے کو لیڈر ہی نہیں مانتے. ہم کریمنل لوگوں کو پسند کرتے ہیں, کریمنل مائنڈ ہے. تو جب تک ہماری ایجوکیشن نہیں ہوگی اس وقت ہم کیسے یہ سسٹم چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ترکی نے کیا کیا, ترکی والوں نے کیا کیا کہ عوام نے ہی سپورٹ کر دی گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, نہ ہونے والا ہے ابھی تک. دور دور نظر ابھی دیکھیں نواز شریف کے کتنے فالوور ہیں یا کتنے ماننے والے ہیں, اسے کہیں اکٹھا ہو جائے ادھر پولیس کے 4 آدمی آ جائیں وہ بھاگ جائیں گے. کوئی ڈنڈا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, مرنے کے لیے تیار نہیں. بچے حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے فیوچر کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ایجوکیشن پہ کرنا چاہیے. ڈنڈا اس لیے نہیں کھاتے نا کہ خود تو وہ باہر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اولادوں بھی باہر, لیکن اس کو مانتے بھی ہیں, ووٹ بھی اسی کو دیتے ہیں. بس ووٹ اس کو یہ قوم کیونکہ فائدے ملتے ہیں وہاں سے. یہ ووٹ قوم جو یہ قوم یہاں سے فائدے دیتی ہے نواز شریف کو یا زرداری کو, پیسے سے فائدہ ملتا ہے. ایدی کو, ایدی خود آپ کو پتا ہے کہ ایدی خود کونسلر سے ہرا ہے, ایز اے کونسلر نہیں جیت سکا کراچی سے وہ, لیکن یہ قوم اس کو یعنی عوام بھی جو ہے وہ بھی تبدیلی نہیں چاہتی, اور اسٹیٹس گو کے ہمارے غلامی جو ہے نا وہ ذہن سے ابھی تک نکل نہیں سکی. پہلے گورے تھے, اب ہمارے گوروں کے چمچے جو ہیں ہم ان کے غلام ہیں, وہی فیملیز ہیں, وہی فیملی. میں اس کو غلامی نہیں کہوں گا, بیسیکلی میں یہ کہوں گا مینٹلی طور پہ تو غلام ہی ہے نا یار, اپنی ضرورتوں کے غلام بن چکے ہوئے ہیں نا بیسیکلی. یہاں پہ ہے نا کہ اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہوا ہے. اچھا سر, آگے فیوچر کیا لگتا ہے جی پی ڈی ایم کا کیا, اور مریم نواز اور بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب؟ الیکشن سے تقریباً 6 ماہ پہلے جا کے سارا سیٹل ہوگا, اسی وقت تک تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا, آپ کا کہنے کا مطلب کہ سیٹل ہو جائے گا سارا. دیکھنا یہ پاکستان ہے, یہاں ہر چیز ایک ٹائم آتا ہے جب ہر چیز اپنے اپنے مدار پہ گھومنے لگ جاتی ہے. پہلے کوئی دائیں ہوتا ہے کوئی بائیں ہوتا ہے, جیسے ہی الیکشن قریب آتا ہے تو دھڑے بن جاتے, ایک دھڑا ہرنے کے لیے بن جاتا ہے, ایک دھڑا جیتنے کے لیے بن جاتا ہے. جی اظہر کیا کہیں گے آپ اس کے بعد؟ الیکشن تو بڑی دور ہے, اور ابھی میرے خیال میں یہ اسی سال نومبر اور اگلا سال سٹارٹ جو ہے, ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں, اس پہ کافی چیزیں جو ہیں وہ موو ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں سے. اور یہ آگے سارا جو ٹائم ہے, کیونکہ پلوٹو کا فیز سٹارٹ ہونے والا ہے, تو وہ 2023 کے مڈ تک یہ سارا جو ہے یہ انسٹیبل ہی رہے گا. تو یہ جو ہمارے یہاں باتیں ہو رہی تھیں جی نظام چینج ہو جائے گا, یہ سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, پہلے ادارے تو مضبوط کریں نا. ہمارے ادارے بہت ویک ہو چکے ہیں, جو لوگ آئے انہوں نے اداروں کو مس یوز کیا ہے. ابھی تو ہمارے ادارے ہی بہت کمزور ہیں. پہلے تو اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر سسٹم چینج ہوگا نا, اس کے علاوہ تو مشکل ہے. تو یہ جو آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ جو صدارتی نظام آ رہا ہے, صدارتی نظام آ رہا ہے, تو وہ تو کوئی نہ کوئی, کیونکہ جب بندے کے سامنے فیوچر نہ ہو کچھ چیز, ایسا تو نہیں ہوگا جیسے ضیاء صاحب کے دور میں اسلام آ رہا تھا, جب کوئی چیز سموتھ نہ چل رہی ہو تو نئے نئے تجربے کیے جاتے ہیں, نئی آراء دی جاتی ہیں تاکہ لوگ دھیان ان کا ڈیوائڈ رہے. تو ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اسٹرالوجی کے لیے اگر دیکھیں نا, میں پھر بھی بات کہوں گا کہ پلوٹو کا ٹرانزٹ ہے مون کے اپوزیشن سے پاکستان کے برتھ چارٹ پہ, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ٹرانسفارمیشن تو آنی ہے. وہ جس ٹائم پہ وہ ٹرانزٹ ہونا ہے اسی ٹائم پہ سن آپ کے جو پاکستان کا جو پیدائشی سیٹرن اور پلوٹو ہے اس کے اپوزٹ سیٹرن نے چلنا ہے, سن کو بھی اپوزٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ پاور چینجنگ تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے, پاور پالیٹکس چینج تو ساری سسٹم تو ہونا ہے. پلوٹو ٹرانسفارمیشن کو رول کرتا ہے, ٹرانسفارمیشن تو ہونی ہے, کسی نہ کسی ڈائریکشن میں چینج تو ہونا ہے. یہ سارا سسٹم میں چینج ہونا ہے سارا. اور یہ اسی سال نومبر سے یہ پلوٹو کا ٹرانزٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. بلکہ اس وقت بھی یہ جو ساری انسرٹنٹی بچی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پلوٹو مون کے 1 ڈگری کی آربٹ کے اندر ہے اس وقت, لیکن ابھی یہاں سے اس نے ریٹروگریڈ ہو کے واپس چلے جانا ہے. یہ جب سے یہ آیا ہے, یہ ساری انسرٹنٹیز جو ہیں یہ ساری ادھر سے ڈیولپ ہوئی ہیں ساری. یہ الیکشن والی دیکھ رہے ہیں, یا اسی ساری جو سینٹ کے الیکشن والی ساری جو ہوئی, جو کچھ بھی تھا, یہ ساری اس وقت کی انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہیں. اور ابھی تو اس نے
پلوٹو نے اگلے سال میں 3 دفعہ مون کو ہٹ کرنا ہے. اچھا, اگر آپ کورونا کو بھی دیکھیں, اس وقت کورونا کی ویو بھی اس وقت زیادہ کیوں ہوئی ہے, کیونکہ اسٹارٹ ہوئی تھی جب سیٹرن نے مون کو اپوزٹ کیا تھا, پیک پہ آئی ہوئی ہے جب پلوٹو مون کے اپوزٹ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگلے سال پلوٹو نے 3 دفعہ ہٹ کرنا ہے. اچھا جی, جو موجودہ اسٹار کنڈیشن چل رہی ہے, مارس بھی ہاؤس چینج کرنے والا ہے اور سیٹرن اب اکیلا ہو گیا, جوپیٹر بھی اکیلا ہو گیا. دنیا میں کوئی سینیریو کو ٹینشن, ڈپریشن کی جنگ کی طرف کچھ ہوتے رہا؟ جنگ کا تو میرے خیال اب کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب جنگ وہ تلوار کی یا بندوق کی تو نہیں ہے, اب تو معاشی جنگ ہے, تو وہ دنیا لڑ رہی ہے. نہیں, ابھی اس وقت ہم بایولوجیکل وار میں, اس کے اندر یہ جو بھی کووڈ ہے, یہ کچھ بھی ہے, یہ بایولوجیکل وار ہے. کنٹری رشیا اور جیسے یوکرین وغیرہ, وہ تو ان کا جو بڑے ملک ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ ان کی ٹینشن چلتی رہتی ہے. وہ تو جیسے ہندوستان ہے, اس کے بھی اپنے مضافات میں, جیسے ہمارے ساتھ بھی ٹینشن چلتی رہتی ہے, یہ تو چلتی رہنی ہے. اس میں بڑھنے کا امکان نہیں ہے. ہاں, جب جوپیٹر دوبارہ واپس آئے گا سیٹرن کے ساتھ, اس وقت تھوڑی سی ٹینشن بڑھے گی. ہاں, نومبر دسمبر. اچھا, انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات, جیسے آج کل بڑا کہا جا رہا تھا کہ جی پیار محبت بڑھ رہا ہے, کیا یہ پیار محبت بڑھے گا بھی یا بس مشکل ہے, بڑھنا چاہیے, کیونکہ ہم سایہ ہیں. ہمیں ایسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ ایسٹرالوجی کہتی ہے کہ مشکل ہے. جی سر, یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوششیں ضرور ہوں گی اس کے بڑھنے کی, اور لگے گا بھی ایسے کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں ہے اس چیز کا, ابھی ٹائم لگے گا اس چیز میں, ٹینشن ابھی ٹائم لگے گا اس چیز, ہو جانا ہے یہ الٹیمیٹلی. اچھا, ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پیار محبت کی پینگیں بڑھیں گی ہماری, الٹیمیٹلی ہو جانا ہے, لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے. اچھا جی, ایک اور سوال ہمارے یہاں پہ کر لیتے ہیں. پاکستان میں جو عوام کو کیا اس رمضان کے مہینے میں یا اس سال جو ہے گرمی بھی آ گئی ہے, کچھ سکون ملے گا عوام کے لیے؟ کوئی خوشخبری ہے؟ نہیں, بلکہ یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی. رمضان میں تو انہوں نے دیکھیں, رمضان میں تو شاید نہ کر پائیں, مجبوری ہے کہ سحری افطاری کا ٹائم ہوتا ہے. اتنی گرمی بھی ابھی نہیں آئی, لیکن رمضان کے بعد زیادہ شروع ہو جائے گی. رمضان میں یہ مہنگائی ہے, یہ گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول کرنا, لیکن ہوگی نہیں. اچھا, ہوگی نہیں. جی حضرت, میں پھر بھی بات کروں گا کہ منڈین ایسٹرالوجی میں مون سگنیفیکیٹر ہے پبلک کا. ہاں, ٹھیک ہے, اگر پبلک مون سگنیفیکیٹر ہے اور اس کو نیگیٹو اسپیکٹ آ رہا ہے پلوٹو کا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی کوئی بہتری ہے. یعنی کہ اس رمضان میں بھی عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں. بلکہ وہ سن, ہم کہتے ہیں ویدک ایسٹرالوجی میں سن کرانتی, سن ہمارے پائسز میں تھا, ابھی چیزوں کا جو 13 اپریل کو 14 کو آ جائے گا ایریز میں, تو اس وقت گورنمنٹ کوشش ضرور کرے گی کہ ریٹ جو ہے نا وہ فکس کیے جائیں کہ کچھ چیزوں کے, کیونکہ ابھی ڈیول گھر میں تھا, پائسز میں تھا, پھر ایریز میں آ جائے گا تو سن کرانتی جو ہے نا, جو سن کرانتی شروع ہوگی, تو اس وجہ سے میک سن کرانتی آئے گی, تو ریٹ کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ طے کر دے گی کہ فکس کر دے گی, تاکہ عمل بھی ہو سکے. عمل ہوگا, کیونکہ سن ایریز میں آئے گا تو عمل ہوگا. اچھا, یہ پورا جو ویک ہے 2 ویک, اس میں بڑی ویدک ایسٹرالوجی سے جوپیٹر بھی آگے ہاؤس چینج کر گیا ہے, سن بھی ہاؤس چینج کر رہا ہے, مرکری بھی کر گیا, وینس بھی کر گیا, اور مارس جو ہے وہ جمنائی میں آ گیا. کالسرو یوگ تو ختم ہو گیا, تو مارس کا 8ویں نظر سے سیٹرن کو دیکھنا. اب جو لوگوں کو نا کچھ ریلیف ملے گا, کیونکہ ایک تو الیکشن قریب آ رہا ہے, دوسری بات جب ہم الیکشن کون سا قریب آ رہا ہے؟ وہ الیکشن اب 2-3 سال تو 3 سال گزر چکے ہیں نا. اب جو ہے انہوں نے جو پالیسی دینی تھی گورنمنٹ نے, وہ تو دے چکی ہے. اب کچھ ایسی پالیسیز آئیں گی جس سے عوام کو فیور ہوگی, کیونکہ یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے. اور ہم جب ایسٹرالوجیکلی دیکھتے ہیں, جیسے کار سرب ٹوٹا ہے, اس کی وجہ سے عوام کو فیور ہوگی, جیسے ماس نکلے گا. اصل فیور اس وقت ہوگی جب جوپیٹر یا سیٹرن کار سرب توڑیں گے, ان میں سے ایک توڑے گا, کیونکہ وہ میجر پلانٹ ہیں جو دیر پا رہتے ہیں. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ مون تو 1 ماہ میں کم کار سرب توڑ کے واپس ہو جاتا ہے, لیکن جب جوپیٹر توڑے گا نا, اس وقت عوام کو زیادہ فیور ہوگی. وہ تو 2022 میں پاسبل ہے. اچھا جی, اب تھوڑا سا ہم اور چین کی اور امریکہ کی جو آپس میں انبن چل رہی, بلکہ چین نے تو بڑا زبردست قسم کا بیان بھی, پہلی دفعہ مہلیٹس کے بعد کسی نے دھمکی لگائی ہے, چین نے امریکہ کو بڑی ٹھیک ٹھاک دھمکی لگائی ہے. تو کیا امریکہ اپنی اس پاور میں جو ٹرمپ صاحب ڈینٹ ڈال گئے ہیں کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن, یہ کچھ کر پائیں گے امریکہ کو وہ بوم وہ اس طرح کی چیز؟ نہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں 1 سال سے یہ کرونا ہی چل رہا ہے, تو سارے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ
اپنی اکانومی کی وجہ سے پریشان ہیں. تو ابھی یہ بیان نہیں امریکن کے جو سپر پاورز یہ جو ہے وہ تو دیکھو نا سپر پاور ہے تو وہ تو رہے گا. اچھا ابھی تو اس نہیں ابھی تو چیلنج ہو گیا لیکن چائنیز بھی اب کم نہیں ہے. چائنیز لیکن چائنیز اس طرح اگریسو نہیں ہے جس طرح امریکہ اگریسو ہے. چائنیز اگریسو نہیں ہے, یہ پیچھے بیٹھ کے سارا کام کرتے ہیں یا نیچے لا کے کام کرتے ہیں. تو رشیا بھی بڑا اسٹرانگ بیچ میں آ گیا. رشیا تو پہلے دن دو پاور جو ہے وہ بڑھ کے آ رہی ہے. رشیا تو اسٹرانگ ہے, لیکن رشیا کو دیکھا نا ہم ادھر رہ رہے ہیں, لاہور میں رہ رہے ہیں, تو ہم نے یہاں کبھی کوئی فیشن یا کوئی بھی چیز رشیا کی نہیں دیکھی, یا رشیا کی کوئی مارکیٹنگ کرتی نہیں دیکھی. وہ تو اتنا بڑا ملک ہے, وہ اپنی ہی ذات میں مگن ہے. جی اگر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن دونوں کا ایسے چلتا رہے گا ابھی. اگر ہاراسکوپ سے میں دیکھوں تو چائنا جوپٹر نظر آ رہا ہے مجھے اس وقت ہاراسکوپ سے, اور جو امریکہ ہے وہ مون ہے. اب جوپٹر بھی شفٹ ہو کے پائسز میں جانے والا جو اپنا سائن ہے اس کا جہاں پہ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور مون بھی جو ہے وہ ایری سے نکل کے ٹورس میں جانے والا جہاں پہ وہ ایکسالٹ ہوتا ہے. تو وہ دونوں آپس میں ایسے ہی لگے رہیں گے. چلیں جی آخری 2 سوال کرتے ہیں. کووڈ کا بتائیں کہ اب تو جس طرح پیک اسے پکڑی تو کچھ کمی واقعہ ہوگی؟ لیکن اب جوپیٹر نکلا ہے سیٹرن سے اگلے گھر میں, ہمارے ویدر کے حساب سے وہ ایکویریس میں چلا گیا ہے, تو اب تھوڑی سی کمی واقع ہوگی. جیسے ہی یہ ریٹروگریڈ ہو کے واپس آئے گا, یہ تو محل اس وقت یہ بہت ڈینجرس ہوگا. اکتوبر میں محل اکتوبر میں وہ زیادہ ڈینجرس ہوگا. اب تھوڑی سی کمی ہوگی کیونکہ ہمارا ایک موسم بھی چینج ہو رہا ہے, اور اسٹرالوجیکلی ہم دیکھیں گے نا تو اب کمی ہوگی. جیسے ہی واپس آئے گا سیٹرن کے ساتھ پھر بہت زیادہ تیزی ہوگی. مارس واپس آ جائے گا, کیتو بٹور ہے, اسکارپیو میں تو کالسر یوگ بھی شروع ہوگا. وہ تو بہت ٹائم لگے گا, دسمبر میں. اس وقت تک سن وغیرہ ادھر ہو گئے نا, سن وغیرہ توڑ دیں گے, سن بھی چلا جائے گا, مرکری ہوگا. اب حالیہ میں اگلے مہینے کلپس بھی لگنا ہے چاند اور سورج کے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایکلپس جو ہے نا وہ جس کنٹری میں لگتا ہے نا, جس ایریے میں لگتا ہے جہاں ویزیبل ہوتا ہے اس پہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. وہاں عوام کو بھی وہی ہوتا ہے اور کنٹری کو بھی وہی ہوتا ہے. اب جس کنٹری میں نظر آئے گا اس کنٹری کے لیے وہ زیادہ ہوگا. جی حضرت جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سوال سے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. یہی اپنا سورج گرہن لگ رہا ہے, چاند گرہن اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں جو سورج گرہن اور چاند گرہن جو نومبر دسمبر کے قریب جا کے لگنے ہیں نا, اچھا وہ ذرا امپورٹنٹ ہوں گے. ابھی تو میں اس کو نہیں اتنا کہوں گا, لیکن وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. وہ جس اینگل پہ لگ رہے ہیں وہ الگول کے اوپر لگ رہا ہے, ایک ٹورس کے اندر, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اسکارپیو کے اندر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ذرا امپورٹنٹ ہوں گے. یہ ابھی جو جون والے ہیں تو یہ پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں, ہم پورے ورلڈ کی بات کریں. پاکستان کی بات دیکھیں ورلڈ میں وہ والے پھر بھی میں بات کروں گا جو نومبر دسمبر والے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ. چلیں آخری نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ نہیں, ابھی تو کوئی دور دور تک نظر نہیں. یعنی اس سال کوئی چانس نہیں؟ نہیں, نو چانس. جی یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. مریم کا اور بلاول کا فیوچر؟ دیکھیں بلاول کا تو ادھر تو فیوچر کو نہیں ہے بلاول کا. تو مریم کا فیوچر, مریم نے اپنے آپ کو منوایا ضرور ہے, لیکن اس کو جو ہے نا اس کی جو پالیسیز ہیں, جو بیان بازی ہے, وہ اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا سیکھے, ٹیکنیکلی اور ٹیکنیکل ہو جائے. ویسے پہلے بھی پہلے سے بہت اچھی ہوگی ہے, پہلے سے بہت کچھ سیکھ گئی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. جی حضرت ہم تو ڈسکس کر چکے ہیں اس پوائنٹ کو, مریم کا. اور بس یہ تھا آج کا پروگرام. ہم تینوں کو دیں اجازت. پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اپنے کمنٹس کا جواب ضرور دیجیے گا. کیونکہ قصہ صاحب جو ہیں ہمارے پاس پہلی دفعہ آئے تھے, جنہیں اسٹرالوجی کا بہت زیادہ شوق ہے. بزنس مین ہے یہ, اور اسٹرالوجی کا شوق ہے, پڑھتے بھی ہیں, اور اکثر فیس بک میں اور اپنا انسٹاگرام میں یہ اپنی پوسٹ یا اپنی اسٹرالوجی کا جو ویوز ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں. اب ہم تینوں کو دیں اجازت. اللہ حافظ.